अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुफ़िरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअदस खुदा फ़ज़ुरगतोई किस्सा मुख्तसर रज़ियल्लाहु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिक व अज़ीमि सुल्तानिक रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफ़िज़ा इफ़रा जावेद इस्लाम आप सबसे मुखातिब हूँ। अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिट इस्लाम में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसकून पुरित्मीनान और ईमान बग़ैर गुज़र रही होगी। सूरह नहल उर्दू तर्जुमा और तफसीर 128 आयात हैं कुल, जिसमें से 50 आयात हम गुज़िश्ता असबाक में पढ़ चुके हैं। आज के सबक में आयत नंबर 51 से बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है और अल्लाह ने फरमा दिया, दो मबूद ना ठहराओ, वो तो एक ही मबूद है, तो मुझ ही से डरो। मुराद क्या है इस आयत में? यानी अल्लाह कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद। इस सूरा में हमें एक फ़ैसला दे दिया गया, एक ऐलान कर दिया गया, क्या? अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई दूसरा मबूद नहीं है, ना वो किसी से पैदा हुआ, ना उसने किसी को जन्म दिया। ठीक है, यहाँ पर जो जिक्र है ना, हुआ इलाहु वाहिद फ़इय्या फ़रहबून, और दो मबूदों से क्या मुराद है? एक तो वो लोग जो कि रब्बुल आलमीन की ज़ात पर भी भरोसा रखते थे लेकिन प्लस शिर्क करते थे, जैसे ईसाई हैं, हज़रत ईसा वो अल्लाह को भी मानते हैं और हज़रत ईसा को अल्लाह की औलाद मानते हैं। इसी तरह यहूदी हैं, अल्लाह को भी मानते हैं, हज़रत उज़ैर को अल्लाह का बेटा मानते हैं। इसी तरह मुश्रिकीन के कुछ कबीले थे जो कि अल्लाह को भी मानते थे, फ़रिश्तों को अल्लाह की बेटियां मानते थे। मुश्रिकीन के कुछ कबीले ऐसे थे जो लात, उज़्ज़ा, मनात वगैरह इस तरह के बुत थे उनके बड़े बड़े, और इनकी बड़ी ताज़ीम करते थे, अल्लाह को भी मानते थे और उन बुतों की भी पूजा करते थे। अलगर्ज़ ये कि यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने हर किस्म के शिर्क से मना किया, फरमाया कि मैं हर किस्म का गुनाह माफ़ कर सकता हूँ, मेरी रहमत पर मुनहसर है, सिवाय शिर्क के कि शिर्क ऐसा गुनाह है जो मैं माफ़ नहीं करूँगा। तो इस आयत में जो ज़िक्र है ना, दो मबूद, यानी एक अल्लाह है, इसके सिवा कोई भी दूसरा हो उसको माबूद का दर्जा नहीं दिया जा सकता, इबादत के लायक नहीं समझा जा सकता, ना उसकी इबादत की जा सकती है, क्योंकि इलाह एक है और उसी से डरना चाहिए। अब आगे डर के बारे में अगली आयत आ रही है कि रब्बुल आलमीन किस तरह से हकदार है कि उससे ही डरा जाए। रब फरमाता है, इसलिए कि जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है सब उसी का है। रब फरमा रहा है, मैं खालिक हूँ और मैं मालिक भी हूँ, मैंने पैदा किया, बनाया, और इसके बाद ये तमाम की तमाम चीज़ें किसकी हैं, किसकी बादशाही है इसमें? रब्बुल आलमीन की। ज़मीन आसमान, इनमें मौजूद तमाम मखलूक़ात, तमाम आलमीन, रब्बुल आलमीन फरमा रहे मैंने बनाए, मैं उनका खालिक हूँ, मैं ही मालिक हूँ। फिर फरमाया, तुम्हारा हक क्या है कि तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुम रब्बुल आलमीन की फर्माबरदारी करो, क्योंकि फर्माबरदारी का हक हमेशा उसी के लिए है। इस चीज़ को मैं मिसाल के तौर पर इस तरह से समझा सकती हूँ कि हर इंसान के लिए सबसे अजीम रिश्ता, सबसे अजीज़ रिश्ता उसके वालिदैन का होता है। और उनसे पूछा जाए कि भाई आप अपने वालिदैन से क्यों इतनी मोहब्बत करते हैं, हर इंसान से, किसी से भी पूछा जाए तो उसके पास एक जवाब होगा कि इन्होंने हमें पैदा किया, हमारी दुनिया में आने का सबब ये है, हमारी परवरिश इन्होंने की, हमें खिलाया पिलाया, हमारी हर किस्म की ज़रूरत का ख्याल रखा, और हमारा फ़र्ज़ और इनका हक़ ये है कि हम इनकी खिदमत करें। बिल्कुल इसी तरह से हमारा फ़र्ज़ और रब्बुल आलमीन का हक़ है कि ख़ालिस होकर उसी की इबादत की जाए। अफ़ग़ैरुल्लाहि तत्तक़ून, तो क्या तुम अल्लाह के सिवा किसी और से डरोगे? इससे मुराद दुनियावी तौर पर जितने भी उमूर हैं। बाज़ औक़ात हम अपने ईमान को पसे पुश्त फेंक कर किसी दुनियावी नुकसान से डरते हुए वो बुरे फ़ैसले कर बैठते हैं जो हमारे ईमान को नुकसान पहुंचाते हैं, जो हमें अल्लाह से दूर कर देते हैं। तो रब फरमा रहा है कि खालिस मुझसे डरो,
جب ہم اللہ سے ڈریں گے، اللہ کا خوف دل میں ہوگا، انسان آٹومیٹکلی تقوی اور پرہیزگاری کی طرف جائے گا۔ اس کے لیے اللہ کی محبت، اللہ کی رضا سب سے پرائیورٹی پہ ہوگی، جس کی وجہ سے وہ تمام قسم کی برائیوں سے، ہر قسم کے شر سے محفوظ رہے گا، تو دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت بھی۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے سلسلے میں دنیا کی نعمتیں، سہولتیں اور آسائشیں چھن جانے کا خوف نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اس معاملے میں صرف اس رب تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے جس کے دستے قدرت میں سب نعمتیں ہیں اور جو تمام نعمتوں کا حقیقی مالک ہے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نصیحت ہے جو مسلمان ہونے کے باوجود اسلام کے احکام پر عمل کرنے میں اپنی دنیاوی ترقی نہ ہونے، معاشی خوشحالی نہ آنے اور نفسانی خواہشات پوری نہ ہونے کا خوف کھاتے ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے کہ نان مسلمز کو تو اس آیت میں ایک خاص طور پر تنبیہ کی گئی، ٹھیک ہے، کہ رب سے ڈرا جائے، رب کے سوا کن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے جو کہ اہلیت ہی نہیں رکھتے کہ وہ معبود ہوں۔ مسلمز کو کیا لیسن ملتا ہے ان آیات سے؟ یہ کہ اللہ کو تو مان رہے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مان رہے، خوف کسی اور سے کھا رہے ہیں، اور وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی ہم 5 وقتہ نمازیں اگر پڑھنے لگ گئے تو کاروبار کیا ہوگا؟ کاروبار کا کیا ہوگا؟ دکان پہ کون بیٹھے گا؟ ہم نے 5 وقت نماز پڑھی تو نوکری کا کیا بنے گا؟ داڑھی رکھ لی عورت اگر کہتی میں حجاب میں آ گئی، میں نے پردہ شروع کر دیا، رشتے کہاں سے آئیں گے؟ تو اس قسم کے خوف جو ہم نے اپنے اندر پالے ہوئے ہیں نا، کہ ہم ایسا کریں گے تو شاید یہ ہو جائے، یا اگر عورت کہتی ہے کہ میں اپنے آئی بروز نہیں بنواتی وغیرہ وغیرہ، یا میں اس طرح سے اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہوتی، میں بال کھلے نہیں چھوڑتی، میں اس طرح کا ڈریس نہیں پہنتی، تو مجھے لوگ جو ہیں وہ اور طرح سے دیکھیں گے، مجھے شاید ان پڑھ تصور کریں، مجھے شاید الٹریٹ کہیں، کسی بھی طرح سے ڈیل کریں، لہٰذا میں ان کے سامنے اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھتی ہوں تاکہ میں ان جیسی ہو جاؤں۔ ان سے مراد کیا ہے؟ وہ لوگ جو مغرب کو فالو کرتے ہیں، تو اسپیشلی خواتین جن مغرب کی خواتین کو فالو کرتے ہوئے اپنا دین ایمان خراب کر رہی ہیں، اور وہ مرد جو مغرب کے مردوں کو، مغرب کے کلچر کو فالو کرتے ہوئے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو رہے ہیں آہستہ آہستہ، ان تمام کو ان آیات سے لیسن حاصل کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ذکر ہوا کہ اور تمہارے پاس جو نعمت، رب فرما رہے مجھ سے ڈرو، وجہ کیا ہے؟ اور تمہارے پاس جو نعمت ہے سب اللہ ہی کی طرف سے تو ہے، تو پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو تم اسی سے تو فریاد کرتے ہو، پھر جب وہ تم سے برائی ٹال دیتا ہے تو اس وقت تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے تاکہ وہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں، تو کچھ فائدہ اٹھا لو تو ان قریب تم جان جاؤ گے۔ یعنی مصیبت، ہم میں سے بہت سے لوگوں کا یہ رویہ ہے کہ مصیبت آئی، دکھ آیا، رجوع کیا، رب کی طرف پلٹے لوٹے اور دعائیں کی، مناجات کی، رب کی بارگاہ میں حاجات رکھی، اور جیسی وہ مصیبت دور ہوئی تو پھر واپس آ گئے اپنے دنیاوی روٹین میں، واپس آ گئے اپنے دنیاوی حالات میں۔ تو ایسے مشرکین کیا کرتے تھے، بتوں کو اپنی پاکٹس میں رکھتے تھے، اپنے ساتھ رکھتے تھے، خشکی طری کا سفر، لیکن جہاں کہیں دیکھا کہ اب کشتی ڈوبنے لگی ہے، معلوم ہوتا تھا باطل معبود ہے، ہم نے پاکٹس میں ڈالیں تو فوراً ان کو پھینک دیتے، اللہ تیری خالص ہو کے عبادت کریں گے تو اس دفعہ بچا لے، ہم تیری عبادت، لیکن جیسے ہی وہ مصیبت دور ہوتی تو واپس اپنے شرک کی طرف پلٹ جاتے۔ تو میں مومنوں کو علیہ اعوذ باللہ ان کے شرک سے بالکل ریسیمبل نہیں کر رہی، لیکن میں کہہ رہی ہوں ہمارا رویہ ہے، ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں خوشی کے آنے پر، لہٰذا ہمیں اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، خوشی کے موقع پر بھی اور دکھ کے موقع، ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا چاہیے۔ پھر خوشی کو کیا کرتا ہے؟ اللہ مزید بڑھا دیتا ہے، اور دکھ ختم ہو جاتے ہیں جب اللہ کا ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ رب فرماتا ہے کہ جو پھر تم میری ناشکری کر کے دنیاوی فائدے کے پیچھے بھاگتے ہو نا، جو تم میری نہ مان کے، جو تمہیں لگتا ہے دنیاوی فائدہ سود میں ہے، رشوت میں ہے، انشورنس کے نام پہ آج سود لیا جا رہا ہے، اور بینک اور یہ جو موبائل فون کمپنیز ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ تمام تر دنیا کا نظام سود پہ چل رہا ہے آج، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا چل نہیں سکتا کیونکہ سود ہے، اور ہم لوگوں میں سے بھی بہت سے لوگ جو کہ اس چیز کو اسٹڈی کیے بغیر اس نظام کا حصہ ہیں ہر طرح سے یا کسی طرح سے، تو ہم تمام کو رب العالمین فرما رہے ہیں بچیں، نہیں تو دنیاوی فائدہ ہے
تھوڑا فائدہ ہے حاصل کر لو، پلٹ کے تو میرے پاس ہی آنا ہے نا، ان قریب تم جان جاؤ گے اپنے انجام کو۔ پھر فرمایا اور کافر ہماری دی ہوئی روزی میں سے انجانی چیزوں کے لیے حصہ مقرر کرتے۔ مراد یہ ہے کہ وہ باغات یا کھیتیاں یا جتنی بھی چیزیں بوتے نا، جب وہ کاٹتے تو ان کا ایک مخصوص حصہ انہوں نے بت خانے کے لیے مختص کیا ہوتا تھا، تو رب العالمین نے اس امر سے انہیں منع فرمایا۔ اللہ کی قسم اے لوگو، تم سے اس کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا جو تم جھوٹ باندھتے تھے، جو تم نے غلط عقیدے گڑھ رکھے تھے، جو تم نے غلط کنسپٹ رکھے تھے دین کو لے کر، جو تم نے اپنے دین کو خلط ملط کر دیا، جو تم نے اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے کلام کو اپنی مرضی سے تبدیل کیا، اپنی من چاہی آیتوں کو اندر سے تحریف کر ڈالا اور خود سے کچھ احکامات کو ایڈ کر دیا۔ رب فرما رہا ہے یہ جو تم جھوٹ باندھ رہے ہو نا خود سے، رب کی ذات پر، رب کے کلام کی طرف منسوب کر رہے ہو، ان قریب تم سے ضرور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پھر ذکر ہوا اور وہ اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہیں حالانکہ وہ پاک ہے، اور اپنے لیے وہ مانتے ہیں جو اپنا جی چاہتا ہے، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے اور وہ غصے سے بھرا ہوتا ہے۔ اس بشارت کی برائی کے سبب لوگوں سے چھپا پھرتا ہے بھی کہہ سکتے ہیں۔ کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا یا اسے مٹی میں دبا دے گا؟ خبردار، یہ کتنا برا فیصلہ کر رہے ہیں۔ اس آیت کی روح سے اگر دیکھا جائے نا حقیقت حال کو، تو ہم سب جو کہ آج لبرلزم کا دور ہے اور مغرب کو فالو کرتے ہوئے جو ہم عورت کے حقوق کے نام پہ کمپین چلاتے ہیں اور چیختے ہیں کہ اسلام میں عورت کو حقوق نہیں ملے، تو وہ ذرا ان آیات میں چھپے پس منظر کو دیکھیں، اپنی حیثیت قبل از اسلام دیکھیں، اور اسلام نے جو پاور، جو قوت، جو طاقت عورت کو دی اس کو دیکھیں۔ کیا کہ مشرکین کیا کرتے تھے؟ سب سے پہلے یہاں پر وہ کلیئر آیت جو پہلی سٹارٹ ہے اس سے، کہ مشرکین اللہ عز و جل کے لیے تو بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا جو قبیلے تھے مشرکین کے، کچھ بنو خزاعہ تھا اور بنو کنانہ تھا، یہ لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، اور اس کی شان میں ایسا کہنا بہت بڑی بے ادبی اور کفر ہے۔ ان کافروں میں کفر کے ساتھ بدتمیزی کی یہ انتہا ہے کہ وہ اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہیں اور بیٹیاں ناپسند کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جو کہ مطلقاً اولاد سے منزہ ہے، بری ہے، پاک ہے، اس کے لیے اولاد ثابت کرنا ہی عیب لگانا ہے۔ اس کے لیے اولاد میں بھی وہ ثابت کرتے ہیں جس کو وہ اپنے لیے حقیر اور عار کا سبب جانتے ہیں اور اپنے لیے نفرت کا سامان جانتے ہیں۔ وہ رب کی طرف ان کی نسبت کرتے ہیں کہ رب کی بیٹیاں، اعوذ باللہ۔ اور اسلام نے عورت کو کیا عزت دی، اسلام نے عورت کو کیا تکریم دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس شخص کے ہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ اسے زندہ درگور نہ کرے، اسے ذلیل نہ سمجھے اور اپنے بیٹے کو اس پر ترجیح نہ دے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ صحیحین میں سے ابو داؤد کی حدیث ہے یہ، ٹھیک ہے، سنن ابو داؤد کی۔ اب یہاں دیکھا جائے ان آیات میں دیکھیں ذرا ترجمے کو، جس میں خاص طور پر ذکر ہے کہ جب انہیں بیٹی کی خوشخبری دی جاتی تو دن بھر منہ کالا، اس سے مراد کیا ہے؟ غصے سے بھرا ہوا منہ، ٹھیک ہے، جس طرح کہتے ہیں یہ غم چھا جانا، اس کیفیت کو کہا گیا کہ اس کا منہ کالا رہتا ہے، غصے سے بھرا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس بشارت کی برائی کے رب نے اسے کیا فرمایا کہ ہم نے اسے خوشخبری دی، ماں بشر بہ، ہم نے اسے خوشخبری دی بیٹی کی، اور وہ کیا کر رہا ہے؟ یہ توارا من القوم من سوء، وہ چھپتا پھرتا ہے اپنی قوم سے۔ یعنی کہ ان آیات سے اگر غور کیا جائے تو بیٹی کا وجود بحیثیت قوم میں ہی برا سمجھا جاتا تھا۔ ایک دو فیملیز کی بات نہیں تھی، ایک دو قبیلوں کی بات نہیں تھی، پوری قوم ہی اس کو، یعنی عرب لوگ ہی بیٹیوں کے وجود کو برا سمجھتے تھے، اور وہ شخص جس کے ہاں بیٹی ہو جاتی وہ اپنا منہ لوگوں سے چھپاتا پھرتا، ٹھیک ہے۔ تو رب کہتے ہیں، اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پر ذکر ہے کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا یا اسے مٹی میں دبا دے گا؟ خبردار، یہ کتنا ہی برا فیصلہ کر رہے ہیں۔ تو اس سے کیا مراد ہے کہ اول تو وہ اپنی بیٹیوں کو نا مختلف طریقوں سے
قتل کرتے تھے۔ کس طرح سے؟ ایمان جو حضرت امام فخر الدین الرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے نا، آپ کہتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں کفار مختلف طریقوں سے اپنی بیٹیوں کو قتل کرتے تھے۔ ان میں سے بعض گڑھا کھودتے اور بیٹی کو اس میں ڈال کر گڑھا بند کر دیتے۔ اس حوالے سے وہ حدیث بھی ہے اور بہت مشہور ہے ایک صحابی کی، جو کہ توبہ کی تھی، انہوں نے کلمہ پڑھا تھا اور رسول اللہ سے انہوں نے اپنے زمانے جاہلیت کے ایک واقعے کا ذکر کیا تھا، ٹھیک ہے، حضرت دحیہ قلبی۔ تو یہ واقعہ بیان کرنے کا یہاں وقت نہیں ہے، الغرض یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کے منہ سے یہ سنا کہ دور جاہلیت میں کس طرح سے بیٹیوں کے ساتھ سلوک ہوتا اور وہ قبل از اسلام بھی ایسا کر چکے تھے، تو آپ بہت روئے تھے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی۔ لہٰذا پہلے ایسے ہی کیا جاتا تھا، کبھی گڑھا کھودتے، اس میں ڈال کر گڑھا بند کر دیتے حتیٰ کہ وہ مر جاتی، اور بعض اسے پہاڑ کی چوٹی سے پھینک دیتے اور بعض اسے غرق کر دیتے اور بعض اسے ذبح کر دیتے۔ ان کا بیٹیوں کو قتل کرنا اور بعض اوقات غیرت اور حمیت کی وجہ سے ہوتا تھا اور بعض اوقات فقر و فاقہ، ٹھیک ہے، اور نا نفقہ لازم ہونے کے خوف سے وہ ایسا کرتے تھے۔ یعنی ظاہر سی بات ہے انہیں یہ تھا کہ بیٹے ہیں وہ پے بیک کریں گے، بیٹے ہیں وہ طاقت کا سامان ہیں، بیٹے ہیں تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، بیٹے ہیں تو اس سے ہماری نسل آگے بڑھے گی۔ لیکن وہ بیٹیوں کو، حالانکہ بیٹی رحمت ہے اور بیٹی بھی جو ہے وہ اپنے والدین کا، بلکہ دور حاضر میں دیکھا جائے تو بیٹوں سے بڑا سہارا بیٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور بیٹیوں کے اندر قلبی طور پر، یعنی نیچرلی طور پر ان کے قلب میں، ان کے دل میں پیرنٹس کی محبت ہوتی ہے اور بیٹوں سے زیادہ ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا احساس جو بنی آدم کی، جو اولاد آدم میں اما حوا کی بیٹیوں کے دل میں تھا، اور اس کو کس طرح سے ابار کے سامنے لے کے آئے رب العالمین، کہ اپنے حبیب کو فرما دیا، اور اپنے حبیب، اللہ کے حبیب نے جو احادیث بیان کی ان میں کیسا شرف، کیسی عزت عطا کی گئی بیٹیوں کو، اور وہ بیٹیاں ہم ہیں، ہم مائیں، ہم بہنیں، ہم بیٹیاں، قوموں کی عزت ہم سے ہے۔ تو پہلے دور میں ایسا ہوتا تھا، لیکن جب اسلام آیا تو یہ اسلام ہی کا کارنامہ ہے کہ جس نے دنیا میں سب سے پہلے عورت کو حقوق عطا فرمائے اور اسے عزت و وقار سے نوازا، زندہ درگور ہونے والی کو جینے کا حق دیا اور اس کی پوری زندگی کے حقوق کی ایک فہرست بیان فرما دی۔ اب عورت کو جائیداد میں سے بھی حصہ دیا گیا۔ پہلے کیا ہوتا تھا، شوہر مرا، اس کی راکھ میں ہی اس کی بیوہ کو جلا کے مار دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے مطلقہ سے اور بیوہ دونوں سے شادی کر کے یہ عوام کو میسج دیا، یہ امت کو میسج دیا کہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے اگر ان کو طلاق ہو جاتی ہے، عورت کا کوئی قصور نہیں اگر اس کا خاوند اس دنیا میں نہیں رہتا، وہ پھر بھی عورت ہے، اس کے اندر وہی خواہشات ہیں جو ایک عام عورت کے اندر ہوتی ہیں۔ لہٰذا پیدائش کے بعد بھی عزت و تکریم کہ بی بی فاطمہ الزہرا آتی تو اپنی چادر مبارک بچھا دیتے ان کے بیٹھنے کے لیے، جب وہ آتی تو خود اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر ان کو جگہ دیتے، ان کی عزت، ان کی رسپیکٹ، ان کی تعظیم کرتے۔ تو یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ ہے ان کا دین اسلام، اور یہ ہے ہمارا مقام اور مرتبہ کہ ہم کیا تھے، ہمیں تو زندہ ہونے کا حق ہی نہیں تھا، اور جب ہم پیدا ہوتے تو ہمیں مار دیا جاتا، اور کس طرح سے مارا جاتا، اور پھر ہمیں حقوق ملے تو پھر کیسے ملے، پوری زندگی کے۔ میں ماں ہوں تو میرے کیا حقوق ہیں، بیوی ہوں تو کیا حقوق ہیں، بیٹی ہوں، بہن ہوں، بھتیجی ہوں، بانجی ہوں، ہر رشتے میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو جس رشتے میں پرویا ویسے حقوق عطا کیے۔ کوئی رشتہ ایسا نہیں جس میں عورت کہے مجھے کوئی حق نہیں ہے، یہاں میرے ساتھ یہاں پر ظلم ہو رہا ہے یا یہ زیادتی اسلام نے کی، بالکل بھی نہیں۔ کوئی ایک قرآن کی آیت، کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ہے۔ ہاں، جو آج کے دور میں عورت کے ساتھ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے، دیٹ نوٹ مینس کہ اسلام نے یہ حکم دیا، جہاں اور ناانصافی ہیں، جہاں اور ظلم ہو رہے ہیں، وہاں ایک ظلم یہ بھی ہے جو عورتوں پر کیا جاتا ہے، اور جو کچھ میڈیا ہائی لائٹ کر رہا ہوتا ہے، تو اوور آل دی ورلڈ جو میسیج جا رہا ہوتا ہے وہ اسلام کے بارے میں، اسلام کے خلاف بات کر کے جا رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ ریئلٹی یہ ہے کہ معاشرے میں برائیاں جنم لیتی ہیں، ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا اور دنیا کے سامنے اچھال دینا یہ سلوشن نہیں ہے، بلکہ ان کی اصلاح کی نیت کرنا، اصلاح کی کوشش کرنا سلوشن ہوتا ہے۔ اور اسلام نے ہی کیا کیا کہ عورت کو تعلیم کا حق بھی دیا، عورت کو پڑھنے کا، پڑھانے کا حق بھی دیا،
ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت پر خاص توجہ دی۔ یہ عورتیں ہی ہیں جو کہ ایک عورت کی تعلیم جو ہے وہ پورے خاندان کی تعلیم ہوتی ہے، اور پورا خاندان پورا کنبہ لے کر چلتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ذکر ہوا للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، ان کے لیے بری حالت ہے، اور اللہ کی سب سے بلند شان ہے، اور وہی عزت والا اور وہی حکمت والا ہے۔ بے شک یہاں تک رکوع مکمل ہوا ہے، آیت نمبر 60 تک۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔